बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और मुआशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और यही नहीं जनाब, इस प्रोग्राम की दूसरी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि इस प्रोग्राम में हफ्ता में 6 दिन आप लाइव कॉल कर सकते हैं, जो कि किसी चैनल के किसी प्रोग्राम में भी आपको ऐसा मौका नहीं मिलता, और अपने मसाइल बयान कर सकते हैं और उन मसाइल के मुतल्लिक़ रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, वज़ाइफ जान सकते हैं, और हमारे पीरानी उज़्ज़ाम उलमाए कराम और मुफ्तियानी कराम आपकी रहनुमाई कुरान और सुन्नत की रोशनी में करते हैं और ऐसे वज़ाइफ बताते हैं जो हदीस से और मसनून दुआओं से, कुरान से, कुरानी आयात से या फिर अस्माउल हुस्ना से और बुज़ुर्गान दीन की ज़िंदगियों से मिलते हैं, और वो आपके लिए आपके मसाइल हल करने में बहुत ही मुआविन व मददगार होते हैं। आज के प्रोग्राम के मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ, आज हमारे साथ हमेशा की तरह हफ्ते के इब्तदाई 3 अय्याम में होते हैं अल्लामा पीर वक़ास अली खालिद साहब, जिनकी शख्सियत से आप वाकिफ़ हैं। उनको मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और बात यह है कि जब भी हम परेशानियों में मुब्तला होते हैं और मुश्किलात में घिर जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि शायद हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक ज़ात ऐसी है जो मायूसियों से उम्मीदों को, नाउमीदियों से उम्मीदों को, अंधेरों से रोशनी को, मौत से हयात को निकाल सकती है। वो अल्लाह खालिक कायनात की ज़ात है। तो उससे रब्त जब आपका हो जाता है तो जनाब मसले खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जो वज़ाइफ बताए जाते हैं उनका बुनियादी मकसद यही होता है कि आपका अल्लाह से एक ख़ास रब्त हो जाए, आपका अल्लाह से ताल्लुक़ हो जाए, और फिर वहाँ से जो इमदाद आपको मिलेगी वो ऐसी इमदाद होगी कि जैसी इमदाद कायनात में कोई भी आपकी नहीं कर सकता। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद होते हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, अपना मसला बयान कर सकते हैं और यहाँ से इंस्टेंटली आपकी रहनुमाई होना शुरू हो जाएगी। आपको वजीफ़ा बता दिया जाएगा, कोई कुरान की आयत बता दी जाएगी जो आपके मसले के मुतल्लिक होगी, आपके मसले का हल बन सकती है। और साथ ही साथ अगर आप जामे अंदाज में रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो जनाब आपको ख़त लिखना पड़ेगा, और जो ख़त आप तहरीर फरमाएंगे उसमें आपको साथ ही साथ जवाबी लिफाफा भी भेजना पड़ेगा, ताकि आपके मसला का हल जो है वो आपके जवाबी लिफाफा में तहरीर फरमाकर आपको इरसाल किया जा सके। उसका एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद होता है, आप प्रोग्राम देख सकते हैं और प्रोग्राम के दौरान नंबर्स भी चलते हैं और एड्रेस भी स्क्रीन पर चलता है। यही आपके लिए आसानी है। तो चलते हैं अल्लामा साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं कि जनाब, अगर इंसान जो है वो किसी ऐसे मसले का शिकार है कि किसी मामले में डबल माइंडेड है, इस्तिखारा करना चाहता है, तो क्या सिर्फ मसनून इस्तिखारा करना चाहिए या फिर अस्माउल हुस्ना से कुछ पढ़कर भी अल्लाह से इमदाद तलब की जा सकती है, अल्लाह से मशवरा किया जा सकता है, या कोई ऐसे आमाल, ऐसे तराइक़ हैं जिनको करने से अल्लाह की तरफ से इंसान के ऊपर खैर नाजिल होती है? तो जी अल्लामा साहब क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। जब ऐसी सूरत हाल का इंसान को सामना करना पड़े कि वो डबल माइंडेड है और उसका ख़्याल ये है कि ये काम करूं या फ़लाँ काम करूं, तो उसका जहन जो है यकीन की दौलत हासिल नहीं कर रहा, तो सबसे जो ख़ास तरीक़ा, सबसे अहम जो तरीक़ा है वो है खैर तलब करना, और खैर तलब की जाएगी इस्तिखारे के ज़रिए। और सबसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो इस्तिखारा करे, जो मसनून तरीक़ा जो हमने कई बार आपको बताया, आपको इल्म भी है, मसनून तरीक़ा वो इस्तिखारा करें, या फिर आपका जो शेख है या जिससे आप रहनुमाई लेते हैं, कोई भी हो सकता है, उनसे आप मशवरा कर सकते हैं उनसे, और मशवरा करना चाहिए, बात उनसे करनी चाहिए जो आपकी बात को राज भी रखने वाले होते हैं और आपको प्रॉपर एक अच्छे ट्रैक पर चढ़ाने वाले भी होते हैं। ज़रूरी नहीं चिश्ती साहब कि हर इंसान इस मकाम पर
فائز ہے کہ اس پہ ایسا جو کہ خیر اور ایسی باتیں سامنے آنا شروع ہو جائیں کہ جو ایک کاملین کے طریقہ کار سے آتی ہیں. تو اس لیے عام انسانوں کو میں یہی عرض کروں گا, ہمارے جو مسلمان الحمدللہ نماز پڑھنے والے, درود و سلام پڑھنے والے, ہر نیک کام کی ابتدا استخارے سے کرے. چاہے آپ نے شادی کرنی ہے, چاہے آپ نے کاروبار کرنا ہے, چاہے آپ نے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے, مسنون استخارہ کریں, یا پھر آپ اپنے مربی سے, اپنے مرشد سے, اپنے شیخ سے, کسی عامل کامل سے آپ مشورہ کریں, استخارہ کروائیں. وہ چاہے علم العادات کا وہ جیسا بھی ہو, جیسی وہ نادی علی کے جو ان کو اجازت ہے وہ کرتے ہوں گے, اس حساب سے وہ آپ کو بتا دیں گے. مگر آپ نماز کی پابندی کریں, درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھیں. درود و سلام جو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. اور ساتھ میں جو ہے شرح صدر, یہ بہت بڑی دولت ہے کہ انسان کو شرح صدر نصیب ہو جائے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا فلاں کام کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ ہمیشہ خیر کے راستے پر رہیں, محبت اور امن کے راستے پر رہیں, اور اللہ سے مدد ہمیشہ مانگتے رہیں, خیر طلب کرتے رہیں. جو اللہ سے خیر طلب کرتا ہے, جو رب کائنات کی بارگاہ میں جھکتا ہے, اس کا جو حق بندگی ادا کرتا ہے, تو اس پر یقیناً رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو میں اپنے ناظرین سے یہی عرض کروں گا کہ سب سے بہترین طریقہ استخارے کا ہے. اور ہم نے تو چشتی صاحب استخارہ بس اس کو ایسے نام رکھ دیا یا ایسا تذبذب کا شکار ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہے, کیونکہ خیر طلب تب ہوگی کہ جب آپ اللہ سے مدد مانگیں گے. اور خیر, جیسے آپ پیارا جملہ بولتے ہیں, خیر سے خیر تک کا سفر, آپ شاید یہی کہتے ہیں. تو خیر کا سفر تب کریں گے جب آپ خیر کے راستے پر چلیں گے. تو خیر کا راستہ یہی ہے کہ استخارہ کیجئے, اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر دوبارہ کیجئے, اور اپنے شیخ سے بھی آپ کر سکتے. کیا خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے, بہت ہی خوبصورت بات کی کہ استخارہ کیجئے, اگر سمجھ نہ آئے تو پھر دوبارہ کیجئے اور سے بارہ کیجئے, لیکن جناب اللہ سے مدد حاصل کیجئے تاکہ مالک کائنات سے رب جو ہے وہ آپ کو ان مسائل سے بچا سکتا ہے جو آپ کے لیے بظاہر تو محسوس نہیں ہو رہے ہوتے, جو آپ کے لیے پریشانیوں کا باعث بن سکتے ہیں. لیکن یہاں پر کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی پریشانی حل کرنے والا نہیں, تو اس وقت آپ کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے پہلے کالر بنے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو بات کر رہے تھے کہ جب آپ اللہ کے ساتھ تعلق بناتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ایک ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ دنیا پر, مادی دنیا کے متعلق جو ہے وہ اس پر توکل کرتے ہیں, یا مالک کائنات کی طرف سے ملنے والی جو خاص امداد ہوتی ہے اس پر توکل کرتے ہیں. وہ آپ کے لیے زیادہ اہم ہے, یا پھر جو چیزیں مادی ہیں ان میں آپ تاثیرات دیکھ کر ان کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے کوشش و کاوش کرتے ہیں. تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور پوچھتے ہیں کہ جناب اگر کسی کے گھر میں بیماری ہے اور وہ بیماری ایسی ہے کہ جو طوالت اختیار کرتی جا رہی ہے اور ٹیسٹ کروانے کے باوجود پتہ نہیں چلتا, تو پھر کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے؟ اس حوالے سے یہ عرض ہے کہ بڑے ایسے لوگ ہیں, آج بھی مجھے ایک ایسے صاحب سے ملاقات کا ہوا معاملہ کہ سارے ٹیسٹ کروائے ہیں, بالکل کلیئر ہیں, مگر اس کے باوجود انہیں پسینے بھی آتے ہیں, کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا, بڑے مسائل کا انسان شکار ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک چیز کے پابند ہو جائیں, وہ ہے وضو کرنا. جو با وضو ہونا ہے, انسان کا وضو سے رہنا ہے, یہ انسان کی باڈی کے لیے بھی اچھا ہے, انسان کے ذہن کے لیے بھی اچھا ہے, انسان کی روح کے لیے بھی اچھا ہے کہ انسان با وضو ہے. جب با وضو انسان ہوتا ہے تو یقیناً پھر وہ درود پاک کا ورد جاری رکھے اور اسماء الحسنہ اس کا ورد کرتا رہے, قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتا رہے, تو با وضو رہیے گا. ایسے تمام جو مریض ہیں اور جو ایسے امراض کا شکار ہو چکے ہیں کہ جس کی تشخیص جو ہے نہ تو کسی لیبارٹری ٹیسٹ میں آتا ہے کہ فلاں مرض ہے, تو مرض ہوگا تو اس کی تشخیص ہوگی, جب مرض سامنے ہی نہیں آئے گا تو تشخیص کس چیز کی ہے. تو ایسے مریضوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ باوضو رہنا شروع کر دیں, اور سب لوگ باوضو رہنا شروع کر دیں, تاکہ ان جو کہ لا علاج بیماریوں سے انسان بچے, اور بچے گا وہی جو اللہ کی طرف
طرف رجوع کرنے والا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خیر طلب کرنے والا اور شفا طلب کرنے والا ہے۔ علامہ سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسی کیفیت جو کہ لیبارٹریز میں نہیں آتی لیکن ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں جی ہم پر کسی نے جادو کر دیا، اور اکثر ایسا بھی ہو بھی جاتا ہے یا جنات کی وجہ سے یا کوئی، تو پھر ایسے حالت میں کیا پڑھنا کیا کرنا چاہیے؟ ایسی حالت میں جو پڑھنے کے لیے میں عرض کروں گا، پہلے تو میں نے عرض کیا کہ باوضو رہیں، دوسرا پڑھنے کے لیے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، ساتھ میں آیت الکرسی اور آخری 2 قل، یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں یا ویسے یہ دم کر لیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی اور آخری 2 قل، یہ پڑھ کے اس مریض پہ دم کر دیں، اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کو 3 دن 6 دن 9 دن کریں۔ اللہ رب العزت کے خاص کرم سے، قرآن پاک کی برکت سے، جو مریض بھی اس مرض کا شکار ہو چکا ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ جی تو جناب بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے، اور ان لا علاج امراض کے لیے یا ایسے امراض کے لیے جن کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں ہیں، اور ٹیسٹ کروانے کے باوجود وہ ٹیسٹ جو ہیں وہ نارمل آتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر آپ ایسے ختم ہوتے جا رہے ہیں جیسے لکڑی کو دیمک چاٹ جاتا ہے، ایسے ہی آپ بیماری بھی محسوس کرتے ہیں، کبھی درد ہوتا ہے سر میں، کبھی جسمانی اعضاء میں، کبھی دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کازز کچھ بھی ہوں لیکن قرآن ان کے لیے شفا کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ جناب اگر آپ پریشانیوں کا شکار ہیں اور آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تو استخارہ کروائیے، اور اگر آپ بیماریوں میں مبتلا ہیں اور بیماریاں شفا کا باعث بن نہیں رہیں تو جناب استخارہ کروائیے، اور اگر آپ کے بچوں کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں یا رشتے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو جناب استخارہ کروانا آپ کے لیے ضروری ہو چکا ہے، اور اگر آپ بیرون ملک میں سفر کرنا چاہتے ہیں اور تذبذب کا شکار ہیں کہ سفر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس تذبذب سے نکلنے کے لیے آپ کو استخارہ کروانے کی ضرورت ہے، اور اگر کاروبار کے اندر ایسی برکت نہیں ہے جیسی آپ چاہتے ہیں، محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے، تو جناب استخارہ آپ کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے، اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی شخص جادو یا جنات سے عمل کر رہا ہے تو جناب استخارہ کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے، وہ بھی فی سبیل اللہ، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی دشمنی کر رہا ہے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے آپ کو کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، تو جناب استخارہ کا یہ پلیٹ فارم آپ کو ویلکم کہتا ہے، اور اگر آپ اس انداز میں اس چیز کا شکار ہیں کہ آپ جو بھی کوشش کرتے ہیں اس میں نقصان ہوتا ہے، یعنی کہ ہر معاملے میں نقصان ہو رہا ہے، تو جناب استخارہ کروانے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا، صرف فون اٹھانا ہے، نمبر ملانا ہے جو کہ آپ کی سکرین پر موجود ہے، اور پھر یہاں سے انسٹنٹلی آپ کو وظائف بتائے جائیں گے، پریشانیاں حل کرنے کے لیے آپ کو قرآنی آیات بتائی جائیں گی اور آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ جابز کا مسئلہ ہے تو رکاوٹ ہے یا قدرتی طور پر جابز نہیں مل رہی، تو پھر جناب استخارہ کروانے کے لیے یہ ہمارا پروگرام آپ کے لیے حاضر ہے، کوہ نور چینل کا پروگرام استخارہ آپ کے لیے مشعل راہ ہے، کوہ نور کا پروگرام استخارہ آپ کے لیے رہبر و رہنما بن سکتا ہے۔ تو جناب یہ ایک چھوٹی سی گزارش ہماری طرف سے آپ کے لیے ہے کہ آپ کہیں کسی ایسے شخص کے پاس مت جائیے جو خود نہ تو دین کے مطابق چلتا ہے اور نہ ہی دین کے مطابق آپ کو مشورہ دے سکتا ہے۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اس پروگرام پر کال کرنی چاہیے اور فی سبیل اللہ رہنمائی لینی چاہیے، تاکہ آپ کسی پیشہ ور عامل کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ یہاں سے قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں لاہور سے بول رہی ہوں، مجھے سمیت۔ جی 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 میرا مسئلہ یہ ہے کہ 3 سال پہلے میرے گھر کے باہر نیم کا درخت ہے، ٹھیک ہے، 3 دن وہاں سے تعویذ اور گدے لٹکے ہوئے نکلتے رہے ہیں، اور اس کے بعد میرا بیٹا شادی شدہ ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اور وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا، الگ گھر میں رہ رہا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ، تو بیوی جو پرابلم شاید ہی ہے، لیکن اب وہ نہ واپس آتا ہے، کبھی کبھار ملنے آتا ہے، بچوں کو بھی وہ ملنے نہیں دیتا، اور میرے بھی اکثر مجھے چیزیں نظر آتی ہیں، تو بھائی برائے مہربانی کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں کہ بیٹا بھی گھر واپس آ جائے، اور بیٹیوں بھی معاملات ہیں، یہ مجھے تو نہیں علم اتنا کہ کیا معاملات ہیں، جادو ہے یا جنات ہیں، یہ سب نہیں۔ جی میری بہن آپ ایسا کیجئے کہ مجھے ذرا بیٹے کا نام بتا دیجئے اور اپنا بھی نام بتا دیں۔
جی بیٹے کا نام ہے محمد حارث کریم اور والدہ کا نام ہے شہناز. ٹھیک ہے. اور بہو کا بھی نام وہ بتا دیجئے. اس کا نام ہے جی حفصہ نسرین. ٹھیک ہے. والدہ کا نام ہے نسرین. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہماری یہ پیاری بہن لاہور سے ہمیں کال کر رہی تھیں اور اپنے بیٹے کے متعلق جو ہیں وہ پریشان ہیں. مائیں ہوتی ہی ایسی رحم دل ہیں، اسی لیے اللہ خالق کائنات نے مثال دی تو ماں کی دی. تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اس پیاری ماں کو کیا پڑھنا چاہیے اور کس طرح سے اپنے بیٹے کو واپس بلانا چاہیے اور معاملات کے اندر درستگی ہو سکتی ہے کہ کیا پڑھنے سے. جی اللہ پاک ان کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا فرمائے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جتنے بھی ہمارے بھائی پروگرام یہ دیکھ رہے ہیں ان سے یہی عرض ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے. اور ماں اور باپ یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اس سے بڑا انعام کوئی نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت کوئی نہیں. اور ان کی زندگی میں قدر کرنی چاہیے. جانے کے بعد تو دعا ہوتی ہے لیکن قدر زندگی میں آپ کیجئے. آپ اپنی ماں کے پاس آئیں. اگر ہماری آپ بات سن رہے ہیں، اپنی ماں کے پاس رہیں گے تو برکتیں ملیں گی. اور آپ ایک ہی تو ہیں. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. میری بہن آپ اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے یا عزیزو یا ودودو کی 3 تسبیحات روزانہ کریں. کسی بھی ٹائم آپ کر لیں. یا عزیزو یا ودودو کی 3 تسبیحات ڈیلی آپ نے کرنی ہے. کسی بھی ٹائم اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے اس نام کی برکت سے آپ کا بیٹا آپ کے پاس بھی آئے گا، گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا اور سارے معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے. آپ ان وظائف کو جاری رکھیے اور کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ رابطہ کیجیے. اللہ فائدہ پہنچائے گا. اس کے ساتھ ہی اگلا کالر پروگرام میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں طاہرہ بول رہی ہوں فیصل آباد سے. جی جی میرا نا بھانجا ہے، وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں. 8 سال ہو گیا اس کی شادی کو. ٹھیک ہے. بچے بھی نہیں ہیں اور 3-4 ماہ سے جاب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کچھ کرنا ہے. اس کا نام سلمان اور والدہ کا نام اور والدہ کا نام زبیدہ. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہماری یہ پیاری بہن فیصل آباد سے کال کر رہی تھی. ان کا بھانجا انگلینڈ میں ہوتا ہے اور 8 سال ہو گئے ہیں شادی کو، بچے بھی نہیں ہیں اور آج کل کوئی کاروباری طور پر بھی پریشانیوں کا شکار ہیں. تو چلتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور اولاد کے لیے وظیفہ طلب کرتے ہیں. جی پہلے تو ان کے لیے یہ عرض ہے کہ ان کا کام جو 3-4 ماہ سے رکا ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے. کاروباری معاملات بہتر ہونے ضروری ہیں اور اولاد کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات کی ذات آپ کے بھانجے کو اولاد کی نعمت سے نوازے. شادی کے بعد انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کریم کی ذات اس کو اولاد عطا فرمائے. تو اس کے لیے یہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف نے یقیناً ٹیسٹ کروائے ہوں گے. اس کی جو رپورٹ ہے وہ آپ بھیجیں گے اور اس کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے. اس حوالے سے آپ خط لکھ سکتے ہیں. اور لیکن ابھی میں جو آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کے بھانجے کا کام ٹھیک ہو جائے، کاروبار اس کا بہتر ہو جائے، اسے آپ کہیے گا کہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین ایک بار پڑھے اور ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. وہ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتا ہے. فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھی جائے اور ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. اول آخر 11 بار درود و سلام وہ کسی بھی ٹائم پڑھ لے اور ان 2 اعمال کو کر کے دیکھے. سورہ یاسین کی برکت سے، بسم اللہ کی برکت سے اللہ کریم کی ذات اس کی زندگی میں برکت بھی لائے گی، اس کو سکون بھی ملے گا اور جو اس کا کام رکا ہوا ہے وہ کام چلے گا بھی. اچھی اس کو جاب مل جائے گی. آپ اس کو بتائیں، یہ عمل کریں، پھر دیکھیے گا اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. جی تو علامہ صاحب ہماری اس پیاری بہن کی رہنمائی فرما رہے تھے جنہوں نے ہمیں فیصل آباد سے کال کی. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی بھائی آپ میرا پتہ نہیں لگتا، میری طبیعت بھی خراب رہی ہے تو مینوں کوئی دسو کیا ہوتا ہے طبیعت کو میری بہن؟ کوئی بیماری ہے؟ پڑا. ہاں جی. کون سی بیماری؟ بیماری کا پتہ ہی بس میدے دیا کھانا ہضم نہیں ہوتا، کبھی سر دوڑتا کبھی پیٹ دوڑتا، مینوں کوئی سمجھ نہیں لگتی. آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں اپنے؟ دوائیاں میں بہت کھائی جانی ہیں، ڈاکٹر چیک کرا کر دوائیاں کھانی. جو صحیح معدے اور جگر کے معالج ہوتے ہیں آپ نے ان کو چیک اپ وغیرہ کروایا؟ ہاں جی کروائے. بس دوائیاں میدے دیا دے دیں، دوائیاں کھا چڑھتی ہیں. پچھے کا آپریشن بھی کروایا سی لیکن میری طبیعت صحیح نہیں رہتی. کبھی میرا سر دھوتا، میرا جسم جانا ہے بس چلتا ہی رہتا، دل دھڑکتا رہتا. جی جی ٹھیک ہے. اپنا نام بتا دیجئے اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے.
رشیدہ بی بی میرا نام ہے تو میری والدہ کا نام کریم بی بی. اور کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ پاک پتن سے. پاک پتن سے. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. آپ پاک پتن سے کال کر رہی تھی ہماری یہ پیاری بہن، اور ان کے تمام مسائل علامہ صاحب نے سن تو لیے ہیں. پوچھتے ہیں علامہ صاحب سے کہ اس بہن کو کیا پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ ان کی بیماریوں میں کو شفا میں تبدیل فرما دے. آمین. بالکل. دعا جو ہے اس کی اپنی ایک تاثیر ہے. رب کائنات کی ذات آپ کو صحت و تندرستی سلامتی عطا فرمائے. آپ درود پاک کی کثرت کیا کریں، درود پاک آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے آپ کی بیماری دور ہوتی چلی جائے گی. اس کے لیے آپ نے کرنا میری بہن یہ ہے 11 دفعہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، 11 دفعہ سورہ فاتحہ اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ گلاس پانی کا آپ نے پی لینا ہے. صبح بھی اور شام میں بھی کوشش کریں وہ پانی نیم گرم ہو، تھوڑا سا گرم پانی ہو، اور اس میں سورہ فاتحہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے صبح اور 11 مرتبہ شام، یعنی رات آپ کسی بھی ٹائم جو نا یہ کریں. 2 دفعہ آپ نے عمل کرنا ہے صبح اور شام. کل سے اس کا آغاز کریں. آغاز کرنے سے قبل حسب توفیق اپنا صدقہ کسی کو ضرور آپ ادا کریں. صدقہ بلاؤں کو بیماریوں کو دور کرتا ہے. صدقہ ادا کرنے کے بعد سورہ فاتحہ جیسے میں نے عرض کیا پانی پہ دم کر کے پئیں صبح بھی شام بھی. اس عمل کو آپ نے 21 ڈیز 21 دن کرنا ہے. آپ اگر نہیں پڑھ سکتی، آپ کی بیٹی بیٹا یا گھر میں کوئی بھی فیملی ممبر ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. 21 ڈیز تسلسل کے ساتھ ہی عمل کریں. انشاءاللہ 22واں دن ایسا آئے گا کہ آپ بالکل ٹھیک ہو چکی ہوں گی اللہ رب العزت کے خاص کرم سے، سورہ فاتحہ کی برکت سے، کیونکہ یہ سورہ شفا ہے. جی، تو علامہ صاحب نے ہماری اس بہن کی رہنمائی فرمائی جو کہ پاک پتن سے کال کر رہی تھیں اور ایسی بیماریوں کا شکار تھیں کہ ان کا ذہن یہ کہہ رہا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہیے. لیکن علامہ صاحب نے انہیں سورہ شفا تعلیم فرمائی. آپ میری بہنی سے پڑھیے اور دیکھیے کہ کیسے جتنے ایام بتائے ہیں اتنے ہی دنوں کے اندر مالک کائنات کیسے آپ کی بیماریوں کو شفا کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے اور صحت عطا فرماتا ہے. اور دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ جناب جب آپ کسی ایسی مصیبت میں شکار ہو جائیں، ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ کچھ نہیں ہو سکتا، تو تب ہی آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. مالک کائنات ہماری ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے. مایوسی میں جانے سے پہلے سوچ لیجئے کہ مایوسی اور نا امیدی جو ہے وہ کفر اور گناہ ہے اور گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں. امیدیں ساری اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن اللہ سے تعلق بنانے کے لیے کیا انسان کو سجدے کرنے چاہیے، کیا رکوع کرنے چاہیے، کیا جو ہے وہ تسبیحات کرنی چاہیے، کیا قیام لمبے لمبے کرنے چاہیے، یا پھر ان سارے کاموں سے پہلے اللہ پر یقین کامل رکھنا چاہیے. تو جناب میری گزارش یہ ہے کہ پہلے یقین ہونا چاہیے، پھر آپ عبادات بھی کریں گے تو ان میں تاثیرات پیدا ہوتی چلی جائیں گی. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون سا مہمان کہاں سے اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. محمد عمر نام ہے میرا، لاہور سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. بہت زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہوں. کام کے لیے نکلتا ہوں باہر، کام میرے سے یعنی کہ دور بھاگ گیا. کام کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں رکشہ ڈرائیور ہوں سر. ٹھیک ہے. تو تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں مجھے یہی کام کرتے ہیں اور کوئی کام مجھے نہیں یعنی کہ سکھاتا. اچھا جی، یہ بتائیے کہ سال ایسا گزر رہا ہے کہ بہت زیادہ حالات خراب ہیں. اسی سال سے ہیں یا پچھلے کچھ عرصہ سے؟ جی اسی سال سے آپ کے حالات خراب ہیں یا ابتدا سے؟ اسی سال سے یعنی کہ یہ کچھ 2 مہینے تو ایسے جا رہے ہیں کہ بالکل جو ان سی چیز کو ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام میرے سے دور بھاگتا ہے. گھر باہر بچوں شادی شدہ ہوں، 4 بچے ہیں. اچھا تو جی. بہت زیادہ پریشان. گھر والے بھی بہت ہی یعنی کہ آپ اپنی والدہ کا نام بتا سکتے ہیں محمد عمر صاحب؟ استعمال کرتے ہیں. اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے. ریانہ کوشن رہنا. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ موجود تھے محمد عمر صاحب جو کہ لاہور سے کال کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب قدم آگے بڑھاتا ہوں لیکن جاتا پیچھے ہے. جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں وہاں سے پریشانی کا ہی سبب بنتا ہے ہر معاملہ. تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے ان کے لیے رہنمائی طلب کرتے ہیں. بڑی چاہت اور محبت اور لگن سے آپ محنت کریں. جو آپ کے ذہن میں وسوسے آ رہے ہیں، جو آپ ایک خوف کا
شکار ہو چکے ہیں، تذبذب کا شکار ہو چکے ہیں، وہم آپ کی زندگی میں بڑھتے جا رہے ہیں، پہلے تو اسے آپ ختم کریں۔ آپ درود پاک کی کثرت، جب آپ رکشہ چلاتے ہیں تو درود پاک کا پڑھا کریں۔ ہم نے سمجھا کہ اگر کوئی چنگچی ڈرائیور ہے، کوئی رکشہ ڈرائیور ہے، اس کا دین سے یا اسلام سے یا آقا کی محبت سے کوئی تعلق نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ رکشے میں بیٹھ کے درود پاک پڑھیں گے، پھر آپ دیکھیں اللہ کی ذات آپ کو کتنی برکتیں عطا فرمائے گی، آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کے پاس سواری جو ہے، جو سوار جسے ہم کہتے ہیں، سواری تو وہ جس پہ بیٹھتے ہیں، مگر ہمارے ہاں یہی کہا جاتا ہے جو سواریاں ہوتی ہیں، جو پیسنجرز ہیں، آپ کے پاس زیادہ آئیں گے۔ آپ درود پاک کی کثرت کریں، جب آپ رکشہ سٹارٹ کریں، کام کے لیے نکلیں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اسے کل سے زندگی کا حصہ بنا لیں، پھر آپ دیکھیے گا آپ کا ہر آنے والا دن برکت کا، خیر کا اور رزق کا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات تھوڑے مال میں برکت زیادہ عطا فرما دے گی۔ اور ہمیں چاہیے بھی ناظرین ایسا ہے کہ انسان رزق کی فراوانی کی دعا تو مانگے، مگر جو برکت رزق ہے، رزق میں برکت ہے، وہ بہت کمال چیز ہے، جس کو برکت نصیب ہوتی ہے اور آپ پھر دیکھتے ہیں تھوڑے مال میں انسان کے زیادہ کام ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں مال کثرت کے ساتھ ہے مگر برکت نہیں ہے، اور کہتے ہیں جب مہینے کا اینڈ آتا ہے کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی میں برکت آئے گی۔ آپ نے جب کام کے لیے نکلنا ہے، رکشہ سٹارٹ کر لیں، کام کے لیے نکلیں، 21 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ، یہ سبھی کو آتی ہے۔ میں نے اس لیے آپ سے کہا یہ تو آپ کو ضرور آتی ہے، سورہ کوثر آتی ہے، سورہ فاتحہ آتی ہے، اسی طرح سورہ اخلاص بھی بچوں میں جب انسان ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تب سے والدین سکھا دیتے ہیں۔ سورہ اخلاص 21 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ لیں، کل سے اس عمل کا آغاز کریں، پھر آپ دیکھیے گا آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، رزق میں برکت بھی آئے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے پرابلم حل ہو جائیں گے۔ جی تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے کہ آپ کیا کریں، کیا پڑھیں کہ آپ کے لیے رزق کی برکت ہو جائے، لیکن برکت کا ایک بہت ہی خوبصورت کلیہ وہ بھی آپ سے آج کے پروگرام میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کس طرح سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے اور کس طرح سے جو ہے آپ ان پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں جن پریشانیوں میں آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس کے اوپر روشنی ڈالنا اس لیے میں اس وقت مناسب نہیں سمجھ رہا کہ اس وقت تھوڑا سا وقت کم ہے، کالز کا سلسلہ جاری ہے، لیکن جیسے ہی ہمیں تھوڑا سا وقت ملے گا گفتگو کے دوران تو آپ کو یہ پراپر طریقہ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتایا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی غالباً پروگرام میں کال شامل کرنے کا وقت ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کون سا کالر کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے، تو پھر بھی ہماری دعا ہے کہ مالک کائنات آپ کا جو بھی مسئلہ ہے جو ہم تک پہنچ نہیں پایا، اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، مالک کائنات جانتا ہے، تو پھر وہ اپنے علیم و خبیر ہونے کے توسط سے وسیلہ سے آپ کا وہ مسئلہ حل کر دے جو آپ بیان کرنا چاہتے تھے، وہ سوال جو دل میں رہ گیا، لبوں تک نہیں پہنچ سکا۔ تو بات کر رہے تھے کہ جی جناب برکت کیسے ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قناعت اختیار کرتا ہے وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑی جو ہیں وہ راز پنہا ہیں کہ جناب جو شخص قناعت اختیار کرتا ہے وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ جناب اس کی بات یہ ہے، اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے خواہش، ایک ہوتی ہے ضرورت۔ جب آپ اپنی ضرورت کو چھوڑ کر خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو وہ آپ کی کمائی، وہ آپ کا پیسہ جو خواہشوں پہ لگتا ہے وہ ضرورتوں پہ نہیں لگتا، تو پھر جب ضرورت ہوتی ہے تو آپ کے پاس وہ پیسہ موجود نہیں ہوتا جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے خواہشوں کو جو ہے وہ کم سے کم کیجئے اور ضرورتوں پہ فوکس کیجئے۔ ضرورت کے سوا کسی چیز کے متعلق جو ہے کسی چیز کے اوپر اپنی جائز کمائی آپ استعمال نہ کریں۔ جب آپ ضرورتیں جو ہیں ان کو پورا کرنا شروع کر دیں گے تو خواہشیں خود بخود پیچھے چلی جائیں گی، اور خواہشوں کا تو کوئی حد حساب نہیں ہوتا۔ لوگ خواہشوں کے پیچھے اس لیے بھی بھاگتے ہیں کہ نمائش کرنا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، ایگزیبٹ کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو، ڈریسز کو، گاڑیوں کو، گھروں کو، اور ریلیشنز کی بھی نمائش کرنا بہت پسند کرتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کے جب منفی اثرات انسان کی ذات پر آتے ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ مفلسی کی طرف چلا جاتا ہے کہ انسان جب نمائش کرتا ہے ریلیشنز کی، پیسے کی، گاڑیوں کی،
چیزوں کی، گھر کی، تو وہ اس وقت تو بڑا فرحت کا احساس ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، لیکن اس کے جو ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ اتنے پریشان کن ہوتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کاش میں نے اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سمجھ لیا ہوتا کہ جو شخص قناعت اختیار کرتا ہے وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ تو مفلس سے بچنے کے لیے اپنی خواہشوں کے اوپر جو ہے وہ قابو کیجئے اور ضرورتوں کے اوپر فوکس کیجئے۔ تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب ہمیں اکیلے میں بیٹھے ہوئے کون سا ایسا ذکر کرنا چاہیے کہ جو ہماری مسائل کو بھی حل کرتا چلا جائے اور ہمارے جو ہیں وہ مراتب کو بھی بلند کرتا چلا جائے؟ کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا وہ اسماء الحسنہ میں سے، کسی کلمے میں سے، کسی آیت میں سے، کسی درود پاک میں سے کون سی چیز پڑھنی چاہیے جو انسان کے لیے تسکین کا باعث بھی بنے، مراتب بھی بلند ہوں اور رزق کے اندر بھی فراوانی کا باعث بنے؟ اس حوالے سے چشتی صاحب عرض یہ ہے کہ آپ تنہا ہیں اور تنہائی میں ہیں، کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، درود پاک آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں، اور یا سلاموں کا ورد جو ہے، یا سلاموں اول آخر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کا یہاں پڑھنا بھی ہے اول آخر میں، یا سلاموں کی آپ تسبیحات جتنی آسانی سے، کیونکہ آپ تنہا بیٹھے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں، آپ نے یہی پوچھا ہے کہ اس وقت کیا پڑھیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو یا سلاموں آپ پڑھتے چلے جائیں۔ آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی بھی آئے گی، خیر بھی ہوگی، مراتب بھی بلند ہوں گے اور انسان رب کائنات کے خاص کرم کے حصار میں آ جائے گا۔ تو یا سلاموں پڑھنا چاہیے تنہائی میں، یا درود پاک پڑھنا چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا دونوں پڑھ لینے چاہیے، درود پاک بھی پڑھیں یا سلاموں بھی پڑھیں۔ پھر آپ دیکھیے گا اللہ رب، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے تو برکتیں ملیں گی، رحمتیں ملیں گی، اور یہ ایسا حسین وظیفہ ہے، ایسا حسین عمل ہے جو بارگاہ الوہیت میں ہر حال میں قبول ہے۔ کوئی کسی بھی لمحے، کسی گھڑی، کہیں بیٹھ کر، کسی بھی انداز میں بیٹھ کے آقا علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو خدا کی ذات اس پر رحمتوں کا نزول فرماتی ہے۔ تو تنہائی میں درود پاک پڑھیں گے تو پھر آپ کی تنہائی نہیں رہے گی، آپ کا تعلق مدینہ طیبہ سے ہو جائے گا، شہر رسول سے آپ کا ہو جائے گا، قرب مصطفیٰ آپ کو نصیب ہوگا، پھر آپ کی تنہائی بھی نہیں رہے گی۔ اور یا سلاموں آپ پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت کی چادر آپ کو نصیب ہوگی، تو اس لیے وہ تنہائی آپ کی ختم ہو جائے گی اور آپ شہر رسول کی گلیوں میں ہوں گے، حضور کی محبت کے حصار میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ درود پڑھیں، اللہ کے نبی سے اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کر لیں اور پھر اللہ کے نبی کی رحمت کی پناہوں میں آ جائیں۔ وہ کیا ہے نا، کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا کہ دنیا ہے کڑی دھوپ مگر تیرے کرم سے، دنیا ہے کڑی دھوپ مگر تیرے کرم سے لگتا ہے کہ ہم سایہ دیوار کھڑے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی رحمت اور ان کے تعلق کی وجہ سے ہم بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں، ان پر درود پڑھنے کی برکت سے مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ درود پڑھنے سے اللہ کی رحمتوں کے طلبگار بن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ میں محمد غفار بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اس کی جاب وغیرہ نہیں لگ رہی، اور دوسرا اس کو غصہ بہت ہوتا ہے، اپنے بھائیوں شہروں کے ساتھ لڑتا جھگڑتا رہتا ہے۔ لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ عمر کتنی ہے بیٹے کی؟ تقریباً 25 سال ہونے والی ہے۔ کتنی جی؟ 25 سال، 25 ایئر۔ اچھا جی۔ بیٹے کا نام محمد ابرار ہے، والدہ کا نام منظور فاطمہ۔ اچھا جی، اور تعلیم کتنی ہے بیٹے کی؟ اس کے ڈی کام ہے سر، بی اے آگے کر رہا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ جی، تو جن بھائیوں سے اس کا جھگڑا رہتا ہے ان کا بھی نام بتا دیجئے۔ بھائی اس کے ہیں شہریار ہے محمد شہریار، اور ایک کزن ہے علی شان۔ وہ ان سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ چھوٹے ہیں۔ ایسے ہی بس غصہ بہت آتا ہے۔ غصہ بھی آتا ہے۔ چلیں، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ اسلام آباد سے ہمیں کال کر رہے تھے ہمارے معزز کالر، اپنے بیٹے کے متعلق پریشان ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ جھگڑا بھی کرتا ہے، اسے غصہ بھی بہت آتا ہے اور جاب کے لیے بھی اس کی انہیں پریشانی لاحق ہے۔ تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جب آپ کے پاس رزق نہیں ہوگا، جاب نہیں ہوگی، تو آپ کے پاس جھگڑا رہ جائے گا، لڑائی پھر آپ کی ہوگی۔ تو آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ وہ محنت کرے، محنت میں ہی عصمت ہے انسان کی۔ 323 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ اس بات کو نوٹ کر لیں، 323 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھے آپ کا بیٹا۔
یہ اس عمل کا، اس ورد کا آغاز کر لیں 323 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہیں بھی کسی بھی وقت اس ورد کو کر سکتا ہے، کوئی ٹائم لیمٹ نہیں رکھی. آپ اپنے بیٹے سے کہیے گا کسی بھی لمحے یہ عمل کر لے، اور پھر آپ دیکھیے گا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اتنا اثر ہوگا کہ طبیعت میں جو کہ ایک برہمی ہے، مزاج میں تلخی ہے، جو غصہ آتا ہے وہ بھی ختم ہوگا، اور بہت جلد برسر روزگار ہوگا. آپ کے دونوں کام ہو جائیں گے اس ایک ورد کرنے سے. یہ ورد کر لیں، اپنے بیٹے سے کہیے گا زندگی کا حصہ بنا لے، پھر آپ دیکھیے گا رزق بھی ملے گا اور طبیعت میں ایک اعتدال بھی آئے گا، طبیعت میں ٹھنڈک بھی آئے گی، اور انسان غصہ و آگ بگولا ہونے سے دور ہو جائے گا. بہت کمال کا ورد آپ کو بتایا، اسے بتائیں کہ عمل کر لیں، کیونکہ چشتی صاحب ہمارا کام ہے بتانا، عمل تو انہوں نے کرنا ہے اور عملی طور پہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے. جو ناظرین جن کو بتایا جائے وہ عمل کر لیں، اور میں کہتا ہوں کہ 41 ڈیز کا، 60 ڈیز کا، 21 ڈیز کا جو آپ کو بتایا جاتا ہے، عمل دل، یقین اور اللہ کی رضا کی خاطر کر لیں، اس کی تاثیر 100% ہے. کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے نا، یہ اللہ کے نام ہے اور تو کچھ نہیں. اللہ کے کلام میں اور اللہ کے نام میں تاثیر ہی ہے. اب پڑھنے والے کا اپنا یقین ہے کس کا کس لیول کا. جی، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ اعمال کو یقین کے ساتھ کیا کریں. یقین جو ہے وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی، میں کہ یہ شو میں بتا رہے تھے میرا بیٹا بہت بدتمیز ہے، بہت گالی نکالتا ہے. اچھا جی، پوچھنا ہے بھئی یہ شو میں جو آپ صاحب بیٹھے ہیں ان سے بات کرنی تھی. جی جی وہ سن رہے ہیں. ہاں جی. تو بیٹا اگر بدتمیز ہے، عمر کتنی ہے بیٹے کی؟ اس کی 40-45 سال عمر ہے، 4 بچے ہیں، 23 سال شادی کو ہو گیا ہے، نہ بیوی کا، نہ بچوں کا، نہ ماں کا، کسی کا بھی نہیں. اور گالیاں بھی جو ہیں وہ شدت سے دیتے ہیں. اتنی گندی گندی گالی دیتا ہے نا مجھے اور بیوی کو اور بیٹی کو. ماں کو گالی دیتا ہے؟ بڑی گندی گالی دیتا ہے ہمیں. اس کا نام بتا دیجئے. محمد اکرم. اور آپ کا نام؟ روزینہ بیگم. چلیں، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. اور ایسا موقع، ایسا یہ بدبختی ہوتی ہے کہ جب کوئی بچہ اپنے والدین کو گالی دیتا ہے. اس سے بڑی بدبختی میں نے نہیں کائنات میں دیکھی. میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے، لیکن پھر بھی میں علامہ صاحب کی طرف چلوں گا، اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ روشنی بھی ڈالیں گے. علامہ صاحب کیا کرنا چاہیے اس بہن کو؟ ہم دعا کرتے ہیں. یہ تو آپ نے بدبختی کی بات کی، یہ بدبختی کی بھی انتہا پر چلا گیا ہے کہ جو ہمارے ہاں ہماری بیٹیاں ہیں، ہم بیٹیوں کے سامنے اونچا نہیں بولتے کہ ان پہ کیا اثر پڑے گا. بیوی سے کوئی اختلاف ہو نا کسی بات پہ تو بیٹی پاس ہو تو ہم بات نہیں کرتے کہ بعد میں دیکھیں گے. چہ جائے کہ آپ اپنی ماں کو گالیاں دیں، چہ جائے کہ آپ اپنی ماں کو گالی دیں جس ماں نے آپ کو پیدا کیا، جس کے احسان کو آپ کچھ بھی کر لیں تو اس کا احسان ادا نہیں کر سکتے، اور اس کے احسان کا ایک بدلہ ایک رات کا نہیں دے سکتے. آپ اس ماں کو گالیاں دے رہے ہیں، اور کیوں اپنی عاقبت، اپنی دنیا بھی برباد کرنے پہ تلے ہیں، اپنی قبر اور اپنی حشر عاقبت بھی برباد کرنے پہ تلے ہیں. خدا کے لیے توبہ کریں، استغفار کریں، اور اکرم صاحب پلٹیں اپنی ماں کی طرف، ماں کے قدموں میں جھکیں اور ماں سے معافی مانگیں. ماں کا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ معاف کر دے گا. ماں کا دل ہی اتنا نرم ہے، ماں نام اتنا پیار کا ہے کہ وہ ہر حال میں معاف کر دیتی ہے. اور آج بھی آپ کی ماں کو آپ کی فکر ہے کہ آپ اس کی طرف آئیں. خدا کے لیے گالی دینا، گالی تو کسی اور کو بھی نہیں دینی چاہیے، چاہے جائے کہ آپ ماں کو گالی دے رہے ہیں. اس پہ میرا تو دل بہت دکھی ہو گیا. اس کال کو سننے کے بعد آپ خود بہت دکھی ہیں. اللہ پاک کرم فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں آپ کی بیٹے کی ہدایت کے لیے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 مرتبہ پڑھ کے نمک میں اور چینی دونوں پہ دم کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود و سلام پڑھیں، اور جو نمک اور چینی میں آپ یہ پڑھ کے دم کریں گے، پھونکیں گے، وہ پورے گھر والے استعمال کریں گے. ظاہری بات ہے نمک وہ سالن میں استعمال ہوگا، جو چینی ہے وہ یقیناً دودھ میں، چائے میں استعمال ہوگی، تو وہ سب لوگ پئیں گے. آپ بھی پئیں، آپ کا بیٹا بھی پیے. کھانا تو گھر میں کھاتا ہے نا، وہی نمک جس میں آپ نے یہ دم کیا ہوگا وہ کھانا کھائے. اللہ پاک کرم
فرمائیں گے گالیاں دینا یہ سب کرنا چھوڑ دے گا، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں۔ میرا تو دل بھی بہت دکھی ہو گیا یہ بات سننے کے بعد، مگر لوگ یہاں پر ہر طرح کے موجود ہیں۔ اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم والدین سے حسن سلوک کریں۔ علامہ صاحب بڑی ہی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اپنا کون سا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ ایک میں نے استخارہ کروانا تھا، میرا بیٹا ہے 6 سال کا، اس کا یورین نکل جاتا ہے بیچ میں پیدائشی، اس کے 3 آپریشن بھی کروائے ہیں میں نے۔ ایک منٹ ذرا دوبارہ سے دہرا دیجیے، آپ کا بیٹا ہے جس کی عمر 6 سال ہے؟ جی جی، اس کے 3 آپریشن بھی کروائے ہیں مثانے کے۔ اچھا جی، تو ابھی ڈاکٹر نے بولا کہ یہ اپنے اوپر توجہ دے تو یہ بتا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا آپریشن ہی صرف حل نہیں ہے، تو وہ توجہ نہیں دیتا۔ یہ میں نے استخارہ کروانا تھا، کیا وجوہات ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا جی، بیٹے کا نام بتا دیجئے۔ محمد حسین۔ اور بیٹے کی والدہ کا نام؟ ہما۔ چلیں جی، آپ کو وظیفہ تعلیم فرماتے ہیں اور علامہ صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں، اور کس طرح سے آپ کو کوئی ایسی آیت کوئی چیز پڑھنی چاہیے کہ آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ اور کاز جو ہے، کاز کے لیے استخارہ وہ آپ ذاتی طور پر کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کمپریہنسولی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خط لکھنا پڑے گا۔ تو چلتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کیا پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں، جیسے ڈاکٹر نے کہا کہ توجہ دینی چاہیے، سب سے اہم بات یہ ہے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، درست ہے، لیکن پھر بھی جو ٹوائلٹ جو ٹریننگ ہے نا یہ ضروری ہے اور یہ آپ کو کروانی پڑتی ہے۔ اور یہ والدین کا جو نا، سب سے والدین آپ ماں باپ پریشان ہیں، مگر یہ ذمہ داری بھی آپ پر ہے، اس کو آپ نہیں ادا کرنا، کسی اور نے ادا نہیں کرنا، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے 6 سال کا بچہ، اتنا بچہ بھی نہیں وظیفہ بھی میں وہ بھی تو بتاؤں گا اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ تو چیز رہے گی۔ اللہ پاک کرم فرمائیں گے، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، آپ سورہ کوثر جو ہے 7 مرتبہ پڑھ کے جو وہ پانی پیتا ہے اس کو تھوڑا سا پانی آپ پلا دیا کریں۔ سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھ کے اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں اور ساتھ میں کیئر بھی کریں۔ سورہ کوثر کا جو عمل بتایا یہ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے، اس کا دل اس طرف آئے گا، توجہ اس کی ہوگی اور یقیناً وہ بچہ اس کو اچھی ٹریننگ اس کی ہو جائے گی۔ آپ نے امید نہیں ہارنی، پریشان ہوتی ہے پریشانی، مگر اس کو سر پہ سوار نہ کریں، اس کی کونسلنگ کریں، ساتھ میں سورہ کوثر پڑھیں، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی، تو علامہ صاحب آپ کو سورہ کوثر تعلیم فرما رہے تھے آپ کے بیٹے کے لیے، جو کہ جس بیماری میں مبتلا ہے اس کے لیے بہت ہی اکثیر کا درجہ رکھتی ہے، بلکہ بہت سے معاملات میں اگر آپ کے بہت سے دشمن ہیں ان سے بچنا ہے تو آپ سورہ کوثر کا ورد کرنا شروع کر دیجئے۔ آپ یہ سورہ مبارکہ وہاں پر بھی آپ کے لیے معاون و مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے رشتے نہیں ہو رہے وہاں پر آپ سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دیں، وہاں پر بھی آپ کے لیے یہ سورہ مبارکہ برکت کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر رزق کی تنگی ہے وہاں پر بھی آپ سورہ کوثر سے جو ہے وہ مدد طلب کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مجرب اور اکثیر قسم کی سورہ مبارکہ ہے، لیکن ساتھ میں کرنا کیا پڑے گا جناب؟ آپ کو نماز پڑھنا پڑے گی اور باوضو رہنا پڑے گا، خاص وقت کا تعین کرنے کے بعد سورہ مبارکہ کو پڑھنا پڑے گا، اور پھر خاص جگہ کا اگر ساتھ تعین کر لیں تو کیا بات ہے، پھر آپ کی تاثیرات مزید بڑھتی چلی جائیں گی۔ لیکن وظائف کے دوران جب آپ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ تاثیرات میں اتنی نہیں رہتی، آپ کے وظیفہ کے اندر ہوتی ضرور ہیں، ذکر کی ایک اپنی برکت ہے، لیکن نماز اگر ساتھ میں شامل حال ہو جائے تو پھر جناب آپ کے لیے اللہ برکتیں ہی برکتیں پیدا کر دیتا ہے۔ ہر وظیفہ جو ہے وہ اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں پر آپ لے کر جانا چاہتے ہیں، وہ نتائج آپ کو مہیا کرتا ہے جن نتائج کی آپ طلبگار ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ وظیفہ شروع کر دیتے ہیں، جو سب سے کلیدی اور بنیادی کام ہے نماز، اسے چھوڑ دیتے ہیں، اسے ترک کر دیتے ہیں۔ وظیفہ اور ذکر تو بہت کرتے ہیں، لیکن جو فرض ہے فرض کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ فرائض کی سب سے جو ہے وہ زیادہ اہمیت ہے، اور مسنون چیزیں، مسنون اذکار ہو گئے، یا پھر آپ کوئی ایسے اذکار کر رہے ہیں جو کسی بزرگان دین نے تعلیم کیے ہیں یا آپ کے پیر نے تعلیم کیے ہیں، تو جناب ضرور کیجئے، لیکن نماز کے ساتھ، کیونکہ نماز جو ہے وہ آپ کے وظائف کے اندر برکت پیدا کرتی ہے۔ تو علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ نماز اور وظائف کے اندر ربط کیا ہے، اور کیا نماز کے بغیر واقعی وظائف جو ہیں وہ زیادہ تاثیرات دے سکتے ہیں، یا یہ صرف خام خیالی ہے کہ اکیلا وظیفہ جو ہے وہ بھی سب کچھ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان نماز کی طرف آئے،
درود و سلام کی طرف آئیں۔ نماز تو بنیادی چیز ہے، آپ نماز چھوڑ کے وظائف کرنا چاہیں، آپ ورد کرنا چاہیں اور کہیں کہ پتہ نہیں کیا آپ کو مل جائے گا، نماز پڑھیں گے، نماز کی برکت سے آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ تو آپ کو اس پلیٹ فارم سے جو وظائف بتائے جاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ رسول کی طرف آئیں، نماز کی پابندی کے بعد آپ اس وظیفے کو کریں۔ فجر کے بعد بتایا جائے، مغرب کے بعد بتایا جائے، عشاء کے بعد بتایا جائے، آپ نے نماز کی پابندی کے بعد وظیفہ وہ کرنا ہے، پھر اس کی تاثیر آپ کو ملے گی۔ یہ نہیں کہ دیکھیں ورد میں بتاؤں گا، چشتی صاحب آپ بتائیں گے، کوئی اور بتائے گا، کوئی شیخ بتائے گا۔ نماز تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نماز فرض ہے، مومنین پر، مسلمانوں پہ نماز فرض ہے، تو نماز چھوڑ کے آپ وظائف کی طرف جائیں گے تو برکتیں نہیں ملیں گی۔ نماز کے پابند ہو کر آپ وظائف ورد کریں گے، اللہ رب العزت کے نام کی مالا جپیں گے، تو پھر ایسا ہوگا کہ کرم دوبالا ہو جائے گا اور کرم پہ پھر کرم ہو جائے گا نماز کے ساتھ جب آپ ورد وظائف کریں گے۔ ویسے جب بھی اللہ کا نام لیا جائے، کوئی جیسے بھی لے، اس کی برکت ہوتی ہے، اس کی ایک خاص برکت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں تو آپ کو برکت نہیں مل رہی، مگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ برکت اس میں بہار آ جائے تو نماز کی پابندی کے ساتھ ورد کریں گے تو تاثیر کمال کو پہنچے گی۔ ویسے جس گھڑی اللہ کا نام لیا جائے اس کی اپنی ایک برکت ہے۔ جی، تو یہی چیز کہ جب آپ اللہ خالق کائنات کو جب بھی پکاریں وہ سنتا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ عالم الغیب ہے، تو آپ جب بھی اللہ کو پکاریں گے وہ آپ کی پکار کو سنے گا ضرور اور اس کا جواب بھی دے گا۔ جب بھی آپ اللہ سے مدد طلب کریں گے تو مدد تو ضرور آئے گی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کرم پہ کرم، بڑے خوبصورت جملہ بولا، رحم پہ رحم، عنایت پہ عنایت، اگر آپ اللہ سے چاہتے ہیں تو پھر جناب دونوں کام کیجئے، مالک اپنے بندوں پر بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے اور میں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پروگرام میں تشریف لائے، اور ان سے میں دعا کی گزارش بھی کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین، ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرما۔ میرے مولا، جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے کالز کر کے اپنے مسائل ہمارے سامنے بیان کیے، میرے مولا سب کے مسائل کو حل فرما۔ ہمارے ساتھ جو لوگ اس وقت دعا میں شامل، ہماری بہنیں، بھائی، دوست، احباب، بزرگ، جوان، جو بھی اس دعا میں شامل ہے، میرے مولا جو دکھی ہے ان کو سکھ عطا فرما، جو پریشان ہے پریشانی سے چھٹکارا عطا فرما، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے ہے خلاصی عطا فرما، کوئی جادو جنات ٹونے بندشوں کا شکار ہے، میرے مولا ان کو نجات عطا فرما، کوئی جسمانی روحانی امراض کا شکار ہے، میرے مولا ان کو شفا عطا فرما، کوئی کاروباری مسائل میں الجھے ہیں، میرے مولا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، سب کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، میرے مولا جو جس بھی حوالے سے پریشان ہیں، بیٹیوں یا بیٹوں کے رشتوں کے حوالے سے اگر لوگ پریشان ہیں، میرے مولا ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اپنی اولاد کی کامیابی کے حوالے سے پریشان ہیں، میرے مولا اولاد کو کامیابیاں عطا فرما، جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے، ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، میرے مولا ان سب کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا پورے عالم اسلام کو، پوری دنیا کو کرونا وائرس سے میرے مولا محفوظ فرما، پاکستان کو، یہاں کے شہری کو کرونا وائرس سے میرے مولا محفوظ فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، پاکستان کو ترقی عطا فرما۔